अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जस्ट वन टीवी प्रोग्राम फ़न और वकील और मैं आपकी होस्ट नरगिस नाहिद तारिक एडवोकेट। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ हमारे मेहमान हैं बहुत सीनियर लॉयर हैं, इसके साथ साथ माशाल्लाह बहुत अच्छे लिखारी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और उन्होंने जो सबसे उनका बड़ा कारनामा है, वकालत के साथ साथ उन्होंने एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी है और बहुत इन्फॉर्मेटिव किताब लिखी है, अक़ल। मैं क्या कहूँ अक़ल के बारे में कि अक़ल तो कायनात का सबसे अजीम और सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत सरमाया है जो अल्लाह ताला अपने इंसानों को देता है। और ये बहुत खूबी की बात है, जो साहिब अक़ल हैं वो यकीनन अल्लाह के बहुत ही चुने हुए बंदे हैं। आज हमारे साथ मौजूद राना सईद अहमद एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। उन्होंने ना सिर्फ ये है कि ये किताब लिखी अक़ल, बल्कि उन्होंने मेरे मुताबिक भी एक किताब लिखी जिसके अंदर उन्होंने इंसानी जितने भी रवैये हैं और जो इंसानों के मामलात में अबहाम पाया जाता है उसका बेहतरीन एक छोटे छोटे लफ्ज़ों में उसका सलूशन उन्होंने इसमें बयान किया था। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हमने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की कि वो तशरीफ़ लाएँ और आके हमारे दोस्तों को भी बताएं कि ये जो अक़ली मामलात में आपने इतना कुछ लिखा है वो कैसे और कब मुमकिन हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं आपकी कि आपने अपने बहुत ही मसरूफ़ और कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम हमारे चैनल के लिए निकाला। हमारी पूरी चैनल की टीम आपकी बहुत मशकूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी जस्ट वन चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में मुझे अपनी किताबों के बारे में कुछ बयान करने का मौका दिया। जी सर, जी जी। So nice of you. मेरी तहकीक, मशादात और अक़ल के मुताबिक अक़ल कायनात की सबसे अजीम और मुनफरद तख्लीक है। बेशक बेशक। मैं समझता हूँ कि कायनात की कदर कीमत अक़ल के दम से है। अक़ल के दम से, क्योंकि अक़ल है तो आप चीज़ों को देखते हैं, प्रूव करते अक़ल हैं। अक़ल के अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कायनात को देख सके, उस पर बात कर सके और उसकी अहमियत को बयान कर सके। बेशक बेशक। इसके अलावा अक़ल बनी नौ इंसान का सबसे कीमती असासा है। सबसे कीमती असासा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अक़ल की बदौलत इंसान ने अशरफुल मखलूक़ात का शरफ हासिल किया है। बेशक बेशक। अल्लाह का बड़ा करम है। अक़ल इंसान के हर शऊरी फेल जी जी और ख्याल की खालक है। जी बिल्कुल। पैदाइश से लेकर मौत तक इंसान जो भी बात सोचता है, समझता है और जो उस पर अमल करता है वो अक़ल की बदौलत है। इसीलिए मैं कहता हूँ हर ख्याल का महवर है अक़ल के बेकरार समुंदर में जन्म लेते हैं तमाम मंसूबे उसके मद्दोजज़र में। बेशक बेशक बेशक। अक़ल फ़र्द, जमात और कौम की तकदीर रकम करती है, उसके रूजो ज़वाल का तयन करती है। बेशक बेशक। अक़ल को इस्तेमाल करके फ़लसफ़ियों ने अपने अफ़कार को लोगों के सामने पेश किया। नो डाउट सर। दानश्वरों ने अक़वाल ज़री रकम किए। बेशक। अहले कलम लोगों ने अफ़साने, नावल और कहानियाँ लिखीं। बेशक। शायरों ने दीवान लिखे। बेशक। अगर हम मादी दुनिया की तरफ देखें तो अक़ल की बदौलत ही तमाम साइंसदानों और मौजूदों ने ये इस कायनात में अपनी कायनात बनाई है, एक नई दुनिया तख्लीक दी है। ये इंसानी माशरे में जो कुछ नज़र आ रहा है ये सारा ही सब कुछ अक़ल की बदौलत है। इस कमरे में जो हम बैठे हुए हैं, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये अक़ल की बदौलत ही तख्लीक हुई हैं। और ये जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं ये भी अक़ल की बदौलत ही है। मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब, ये सब बातें अक़ल की बदौलत ही है। जब मुझे इस बात का अदराक हुआ, जब ये मुझे पता चला कि अक़ल की अहमियत, अफादियत और किरदार क्या है, तो फिर मैंने सोचा कि अक़ल पर एक किताब लिखी जाए। वाह वाह वाह। मैंने 6 साल तकरीबन अक़ल की किताब लिखने में सरफ किए, लेकिन खुदा का शुक्र है कि जब ये किताब मैंने लोगों को पेश की, मंज़र आम पर आई, तो तमाम मकातबे फ़िक्र ने इसको बहुत सराहा। प्रोफेसरों ने, टीचरों ने, वकला ने, राइटर्स ने, अदीबों ने, सब ने इसकी तस्दीक की कि ये अक़ल के पर एक जामिया और साइंटिफिक किताब है। इसके अलावा तमाम लाइब्रेरियों,
جو مشہور ہے لاہور کی اور پاکستان کی، انہوں نے مجھے دستاویزی طور پر یہ بتایا کہ عقل کے موضوع پر بر صغیر ہندو پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی کتاب ہے، ہاں، جس کا نام عقل ہے، جس کا نام ہے، ورنہ تو یہ چیزیں تو ڈسکس اس ہوئی کے ہیں لیکن باقاعدہ نام کے ساتھ جو عقل نام لکھا گیا۔ اس کے علاوہ حکومت پنجاب نے یہ کتاب لائبریریوں کے لیے بھی منتخب کی ہے، پاس کی ہے، اس کے لیے منظور کی ہے۔ یہ لائبریریوں میں پبلک لائبریری میں پیش کر چکا ہوں۔ تو یہ عقل کے موضوع پر کتاب لکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی انسانیت کے لیے اچھا کام کیا ہے۔ بہت شکریہ سر، واقعہ اپنے انسانیت کے لیے بہت خدمت ہے یہ کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ اللہ نے تمہیں جو ایک بہت بڑی صلاحیت عقل کی صورت میں دی ہے اس کا پازیٹیو استعمال بھی کیا جائے تاکہ اس کی دی ہوئی صلاحیت سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں۔ اچھا، تو یہ آپ کی کتاب جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ لائبریریوں میں آپ نے رکھوائی ہے اور بڑی بڑی شخصیات کو آپ نے پیش کی ہیں اور انہیں یہ دکھائی ہے اور انہوں نے پروو کی اور خوش ہوئے ہیں۔ میں نے بھی ویسے آپ کی یہ کتاب ساری پڑھی ہے 1 to all، کیونکہ جب آپ نے مجھے یہ کتاب دی تو میرا خیال تھا کہ یہ کتاب کا پروٹوکول ہے کہ اس کو پڑھا جائے، تو میں نے اس کو پڑھا ہے اور میں نے اس کو بہت بہتر، اور خاص طور پہ جو آپ نے اس میں، ناظرین میں یہ آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جو برین کا اس کے اندر ٹاپک رکھا ہے وہ ایک اتنا کمپلیکیٹڈ اور مشکل ٹاپک ہے کہ برین ایک ایسا آرگن ہے انسانی جسم میں کہ یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ آج تک اتنی کوششوں کے باوجود لوگ اس کی پوری طرح تحقیق نہیں کر سکے کہ آخر یہ برین کیا ہے، کتنے اس کے اندر خلیات ہیں، سیلز ہیں جو کہ آپ کی یادداشت کو سٹور کرتے ہیں، آپ کو چیزیں یاد رہتی ہیں، آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ یہ سبحان اللہ، اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ ان کی عقل کتاب ہے، یہ ان کی عقل کتاب ہے، اور یہ دیکھیں یہ برین جو انہوں نے بنایا ہے، کیونکہ انسان تمام برین جو ہے وہ ہماری پوری باڈی کا جو ہے وہ ہیڈ ہے، ہیڈ سر، تو سر کو بھی ہیڈ کہتے ہیں، ادروائز بھی وہ ہیڈ ہے۔ یہ کتاب اس وقت کے چیف جسٹس محترم افتخار چودھری صاحب کو بھی پیش کی ہے، اور افتخار چودھری صاحب نے ہی سر آپ نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو انگلش میں بھی لکھا جائے۔ چیف جسٹس صاحب نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور کافی مجھے ٹائم دیا، 1 گھنٹہ، اور تصویریں بھی بنوائیں، اور جب انہوں نے پتہ چلا کہ یہ میں نے عقل پر کتاب لکھی ہے تو میں نے کہا کہ یہ مجھے پتہ چلا ہے لائبریریوں کی طرف سے اور لوگوں کی طرف کہ یہ بر صغیر کی پہلی کتاب ہے، تو انہوں نے کہا ہاں میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی، لیکن آپ ایسا کریں کہ اسے انگریزی میں لکھیں، کہ جو لوگ بہت زیادہ اردو نہیں کر سکتے وہ انگلش میں کریں۔ اس کتاب کو انگلش میں لکھا، اور اس میں جو مجھے دقت پیش آئی وہ انگلش کی کتاب ہے ان کی، کہ دونوں کتابوں میں جو بھی میں نے کتابیں لکھی ہیں آج تک میں اس کی کمپوزنگ اور ایڈیٹنگ اور وہ تصویر پیسٹنگ مجھے خود ہی کرنی پڑتی ہے، میں خود ہی کرتا ہوں، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اسے بار بار درست کرنا پڑتا ہے اور بار بار میں کمپوزر کے پاس نہیں جا سکتا۔ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کو کمپوز بھی خود کیا، اس کی پروف ریڈنگ بھی آپ نے خود کی، اس کے علاوہ اس کی تمام جو اس کے اندر تصویریں آپ نے وہ بھی آپ نے خود ہی سارا کاپی پیسٹ سے آپ نے یہ سارا کام کیا، ویری نائس۔ تو اس کے علاوہ سر اور بھی کوئی بک آپ نے لکھی عقل کے علاوہ؟ اس کے علاوہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے میرے مطابق، وہ بھی شائع ہو چکی ہے اور بازار میں اویلیبل ہے، ہم لوگوں کو گھر پر ایڈریس پر بھی بھیج دیتے ہیں، اگر کوئی ہمیں ٹیلی فون کرے تو ہم اس پر انہیں۔ اچھا، تو سر میرے مطابق کی کیا اسپیشلٹی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ بنی نوع انسان میں بہت سے ایسے موضوعات، ایسے سبجیکٹ ہیں جن پر ابہام اور اختلافات اور تنازعات ہیں، جن پہ وضاحت مطلوب ہے کہ وضاحت ہونی چاہیے۔ ان میں سے 25 ایسے موضوعات سلیکٹ کیے اور ان پر اپنے خیالات کا اظہار کیا میں نے۔ ان میں سے میں چند ایک آپ کو بتاتا ہوں۔ مثلا کام کیا چیز ہے، یہ میں نے بہت سے لوگوں کو پوچھا تو لوگوں کو صحیح پتہ نہیں کام کیا، وہ کہتے ہیں جی ہم جو کر رہے ہیں بس کام ہے، کام کی۔ اس کے علاوہ میں نے محبت کے بارے میں نے بہت سنا، ہر کہانی افسانے میں لکھا جائے، جب میں نے محبت کی ڈیفینیشن پوچھی تو بہت سے لوگوں کو نہیں دی پتہ۔ اسی طرح میں نے جب دولت کے بارے میں ہر آدمی کو دولت کے پیچھے بھاگتے دیکھا، جب میں نے دیکھا کہ دولت کی ڈیفینیشن کیا ہے تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دولت کیا چیز ہے، روپے پیسے کو دولت سمجھتے ہیں۔ اسی طرح میں نے تعلیم کے بارے میں لوگوں کو پوچھا، ٹیچروں کو تعلیم کیا، یہ ایسے موضوعات ہیں۔ ذات پرستی کیا چیز ہے، اسی طرح بہت سے موضوعات ہیں، مثلا کرپشن کیا چیز ہے، یہ بہت مزیدار ایک میرے اس میں ہے جو بہت سی اخبارات میں بھی وہ چھپا ہے میرا آرٹیکل، یہ 25 کے آرٹیکل میں سے بہت سے اخبارات میں چھپے ہیں
تو اس میں یہ بہت سی ایسی ہے کہ جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ برائی اچھائی پر حاوی کیوں ہے. اس میں ایک دلچسپ جاتے جاتے اگر ٹائم ہے تو آپ اچھائی میں دو ایسی کمزوریاں جس کی وجہ سے لوگ اچھائی کی طرف مائل نہیں ہوتا, میں نے اس میں ذکر کیا. ایک تو یہ ہے کہ اچھائی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پیسہ اور وقت ہو, یا دونوں ہوں. اور دوسری اس میں کمی یہ, اگر پیسہ نہیں ہے تو آپ کوئی اچھائی نہیں کر سکتے, وقت نہیں ہے تو آپ کوئی اچھائی نہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی اچھائی نقد نہیں عطا کرتی, یہ سب آدھار چلتی ہے کہ مرنے کے بعد ملے گا, دوسری چیز نقد نہیں پیمنٹ کرتی. لیکن ویسے سر اچھائی کو تو اپریشیٹ میں نے کرنا اپنا چاہیے. پوائنٹ آف ویو دی تھی. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں, برائی میں دو اچھائیاں ہیں, دو اچھی باتیں ہیں. ہر برائی جو ہے اپنا صلہ فوراً ادا کرتی ہے. رشوت اس وقت مکمل ہوتی ہے جب راشی کی جیب میں پیسے چلے جائیں. ملاوٹ اس وقت پوری ہوتی ہے جب مال دگنا ہو جائے. اسی طرح دوسری اس میں خوبی یہ ہے برائی میں کہ یہ اچھوت ہے. ایک آدمی برائی کر کے دیکھتا ہے, جب کار میں بیٹھتا ہے تو دوسرا بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے, وہ بھی برائی کرتا ہے. یہ ساری باتیں میں نے اس کتاب میں میرے مطابق میں لکھی ہے. یہ ناظرین ان کی کتاب میرے مطابق ہے, یہ میرے مطابق ان کی کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں. اس بارے میں میری خوش قسمتی یہ ہے کہ جو شخص میری کتابیں پڑھ لیتا ہے وہ میرا دوست بن جاتا ہے. وہ مجھے ٹیلی فون کرتا ہے, مجھ سے ملنا چاہتا ہے, اور میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہوں, خوشی محسوس کرتا ہوں اللہ میاں نے مجھ سے یہ کام کروایا. اب میں ایک اور کتاب لکھ رہا ہوں جس کا نام میرا ہے گلشن سعید. اچھا, گلشن اپنے نام پہ لکھ رہے ہیں. میں وہ اس میں ایسی باتیں, ایسی جس ہدایت دینے والی, عقل دینے والی باتیں اپنی طرف سے تحریر کر رہا ہوں کہ جس میں 300-400 آئٹم ایسی ہوں گی چھوٹی چھوٹی, جو لوگ پڑھیں گے تو اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. اچھا سر, اس میں آپ نے جو محبت اور عشق ان دونوں چیزوں کی آپ نے تعریف لکھی ہے, یہ تھوڑا سا بتائیے گا, یہ محبت کیا ہے اور عشق کیا ہے؟ دیکھیے, محبت کا تو ہم ایک دن میں کئی دفعہ ذکر کرتے ہیں, عشق کا بھی کئی بات کرتے ہیں. محبت اصل میں جب انسان کی ضروریات کی بہت سی چیزیں سامنے پڑی ہوں تو ان میں سے آدمی ایک چیز کو سلیکٹ کرتا ہے اور اس کو لینے پر اصرار کرتا ہے. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں, قریب ترین دیتا ہوں. ویسے تو مثالیں میں نے بہت دی ہیں تاکہ وقت کم ہے. فرض کرو ایک لڑکے کی شادی کرنی ہے, میں یہ قریب ترین بات ہے, تو اس کے وہ بہت سی لڑکیوں کو دیکھتا ہے, ان کی اپنی ضرورت کے مطابق ان کا قد دیکھتا ہے, شکل دیکھتا ہے. ان میں سے وہ ایک کو سلیکٹ کر کے کہتا ہے میری شادی اس سے کر دیں, ایک کو منتخب کرتا ہے. یہ جو انتخاب ہے یہ محبت کا دوسرا نام ہے. انتخاب ہی محبت ہوتی ہے. کسی چیز کو منتخب کر لینا, اس پر اصرار کرنا, اس کو چاہنا, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا محبت کی قسم ہے, وہ بھی محبت ہے. تو عشق میں, محبت میں یہ ہے کہ چوائس بدلتی رہتی ہے. محبت قطعی نہیں ہوتی. اگر ایک چیز گم ہو جائے, نہ ملے, تو آدمی دوسری چیز پر چل جاتا ہے. لیکن عشق کا میں نے جو میرے مطابق میں نے لکھا ہے, لوگ اس سے متفق ہو یا نہ, مجھے اس کا نہیں پتا, میں نے لکھا عشق میں چوائس نہیں ہوتی. عشق میں انسان ایک چیز پر, چاہے وہ غلط ہے, اسی پر قربان ہو جاتا ہے, کہتا ہے یہی لینی ہے. اسے دوسری چیزیں دی جائے, دوسری آفر کی جائے تو وہ کہتا نہیں مجھے, میں تو مجھے یہی چاہیے. یہ عشق اور محبت میں فرق یہ ہے کہ محبت میں آدمی اپنا محبت میں کہتا ہے کہ کوئی نہیں, اگر کوئی اور چیز کر سکتا ہے. عشق میں کہتا نہیں یہی لینی ہے. عشق میں محبت نہیں, وہ اچھی ہے بری ہے جیسی بھی ہے, لیکن بس یہی لینی ہے. ان دونوں کے فائدے بھی ہیں, عشق محبت کے بھی اور عشق کے بھی فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. عشق کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جو دنیا میں اچھی چیز تخلیق ہوئی ہے وہ عشق کے بدولت ہوئی ہے. عشق کے بغیر تاج محل نہیں بن سکتا تھا, عشق کے بغیر یہ قلعہ نہیں بن سکتا, عشق کے بغیر یہ کمرہ نہیں بن سکتا. عشق ہی انسان کو تخلیق کی طرف مائل کرتا ہے. مجھے اب نغمہ و شعر سے مجھے تو عشق ہے, سیدھی سی بات ہے, کیونکہ مجھے شاعری بہت اچھی لگتی ہے. اس کے علاوہ اچھی موسیقی مجھے بہت اچھی لگتی ہے. یہ پروگرام کرنا یہ سب میرا شوق ہے. حالانکہ میں تو وکیل ہوں, لیکن یہ میرا ایک شوق ایسا ہے کہ یہ واقعی عشق کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو یہ بڑا شوق ہے. یہ مجھے یہ تینوں جو میں کتابیں لکھ رہا ہوں یہ بھی عشق کی وجہ سے میں لکھ رہا ہوں. یہ بھی یہ یقین کر لیں
کہ یہ بھی میں عشق ہے۔ بعض اوقات رات کو 2 بجے اٹھ کے کمپوزنگ کرتا ہوں، ایک نظری خیال آ جاتا ہے تو رات کے 2 بجے لکھتا ہوں۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ عشق کے بغیر آدمی تخلیق نہیں ہے، تخلیق نہیں کر سکتا۔ کی ماں عشق ہے۔ واہ واہ واہ، بالکل صحیح بات ہے کہ عشق کے بغیر انسان تخلیق نہیں کر سکتا۔ یہ پاکستان بنا عشق کی بدولت بنا، اور یہ محبت تھی اور وہ شدید ایک جذبہ تھا، اور اب بھی جو ساری چیزیں تخلیق ہو رہی ہیں یقیناً جو وہ ایک عشق ہے جو آپ کا پیچھے۔ اچھا سر، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو۔ آج آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے اپنے خوبصورت تجربات، اپنی ساری باتیں، اپنی کتابیں، اس کے اندر کچھ لکھا ہوا اچھا سا ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی پھر بھی آپ کو زحمت دیں گے۔ سو نائس آف یو، تھینک یو ویری مچ۔ میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ ہمارے بڑے ہیں، سینئر لائر بھی ہیں، جب بھی آپ بلائیں گے انشاءاللہ میں ضرور حاضر ہوں۔ سو نائس آف یو سر۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام رانا سعید احمد صاحب کے ساتھ تھا، جنہوں نے کتاب عقل لکھی ہے، اور وہ اس بات پہ ہمیشہ زور دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ، اور اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے کہ عقل ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اور بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی بخیر، دوبارہ پھر کسی ایسے اپنے لرنڈ اچھے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔